बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अभी वजाहतों पर वजाहतें जारी थीं कि DGISI की मौजूदगी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नारे नहीं लगे। अभी यही वजाहतें जारी थीं कि अचानक आलमी मीडिया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी सामने आ गई और जिसने इमरान खान की मकबूलियत को हैरान कुन करार दे दिया। मामला क्या है? वो तमाम तर माफिया जो कि इमरान खान के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका, उसको साइड लाइन करते हुए अब हैंडलर्स खुद से आ गए हैं मैदान के अंदर और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने लाहौर में महाज संभालते हुए खुद को इमरान खान के मुकाबिल के तौर पर पेश कर दिया। सवाल यह बनता है कि क्या इमरान खान के वज़ीर आज़म के हवाले से नारे लगे या नहीं, ये एक अलहदा मामला है, लेकिन दस बदरस्ता अर्ज है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से कि आखिरकार क्या मामला है कि उन्हें खुद इस मामले में सामने आने की ज़रूरत पेश आई। जो वजाहतें आ रही हैं लाहौर से, आज ये खबर आई थी कि जनाब DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब ने वहाँ पर तलबा से मुलाकात की, उनके सवालों के जवाबात दिए और फिर ज़राए ने यह दावा किया, बाकायदा तौर पर कोट करके अपने नाम के साथ खबर दे के उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम से नारे लगे हैं। जी हाँ, मैं लाहौर के सहाफ़ी शाहिद असलम साहब का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जर्नैली लोंडों की जानिब से बाकायदा तौर पर वजाहतों का एक सिलसिला शुरू है। मैं जिक्र कर रहा हूँ वही न्यूज़ का, और आप जानते हैं कि वही न्यूज़ कहाँ से ऑपरेट होती है, कौन चलाता है, कौन है इसके पीछे, और इसके जो करता धरता हैं उनकी डोरियां कहाँ से हिलती हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। हमें किसी का नाम लेने की या किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं, आपके कमेंट खुद ये मामला बता देंगे। तो जनाब वही न्यूज़ ने स्टोरी की फैक्ट चेक के नाम से। अब जब फैक्ट चेक चलता है वही न्यूज़ के ऊपर तो मैं ज़ेरे लब मुस्कुराता हूँ, क्योंकि एक पूरी सीरीज़ है। अगर जो वही वेबसाइट है इसकी खबरों के ऊपर अगर एक फैक्ट चेक सीरीज की जाए तो बड़े हैरान कुन हकायक जो है वो आपके सामने आएंगे, लेकिन खैर अपना अपना काम करना चाहिए। तो जनाब, क्या DGISI के तलबा के साथ मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगे? इस वेबसाइट ने यह स्टोरी लगाई और नीचे इसकी तफसीलात क्या हैं। कहते हैं जनाब, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने आज लाहौर में दर्जन भर यूनिवर्सिटियों के तलबा और तलबात से मुलाकात की और इस दौरान सवाल जवाबात का सेशन हुआ। पहले तो एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या जमहूरी अदवार के अंदर, जब पाकिस्तान के अंदर एक निगरान सेटअप हो, क्योंकि आप कहते हैं ना जमहूरी अदवार है, निगरान सेटअप है, हमें ज़रा 75 बरसों में तारीख में ये बताइए कि कब इस तरह होता है। हम बड़े ही एहतराम के साथ ये सवाल करते हैं, हम पूछना चाहते हैं, सवाल करना जो है वो हमारा हक है, और पाकिस्तानी अवाम भी ये पूछना चाहते हैं इस किस्म की खबरें छापने वालों से भी, और फिर जो ये चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो हमें ये बताएं कि कितने माजी में इस किस्म के हुए हैं वाक़यात कि इलेक्शन से सिर्फ़ और सिर्फ 18-20 दिन पहले इस तरह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन जो एक रुकन है, ज़ाहिरी बात है इस्टेब्लिशमेंट में दो ही अहम तरीन काबिल एहतराम लोग हुआ करते हैं, आर्मी चीफ और DGISI, और वो मुलाकात कर रहे हैं 18-20 दिन पहले नौजवानों से, तलबा से। इसकी क्या ज़रूरत पेश आई? पहले सवाल तो ये बनता है, क्या इसका ये मतलब समझा जाना चाहिए कि तमाम तर रिपोर्ट्स ये बात बता रही हैं कि बिलाशुबा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के अंदर उस इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए गए मीडिया के झूठे बयानी के बावजूद इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में मकबूल तरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता तकरीबन कोई 7-8 बरस से मुझे भी 2-3-4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का इत्तफाक हो रहा है, और वहाँ पर जब तलबा से बात होती है तो कोई अगर परसेंटेज निकाली जाए तो शायद 100 में से 10% लोग भी ऐसे नहीं होते जिनको बतौर सियासतदान इमरान खान पसंद ना हो, यानी 90% नौजवानों को इमरान खान ही पसंद होते हैं और वो मकबूल तरीन है। और ये बड़े जो है वो एतमाद के साथ और बड़ी ही ज़िम्मेदारी के साथ मैं ये फ़िगर आपके सामने कोट कर रहा हूँ। खैर, वापस आते हैं जनाब कि उन्होंने सियासी और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल, अंदरूनी इस्तेहकाम, इलाकाई सलामती, यूथ का पाकिस्तान की आबादी में बेहतरीन तनासुब, समंदर पार पाकिस्तानियों की अहमियत और किरदार, और मजहबी फ़िरका वाराना, नस्ली और लसानी, इन तमाम मामलात पर रोशनी डाली। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? सियासी और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल, सियासी इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल, बिल्कुल, अंदरूनी इस्तेहकाम,
نوجوانوں کا جو تناسب ہے پاکستان کی آبادی میں. اب سیاسی اقتصادی صورتحال سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان نے کتنی بہتر کر دی تھی یہ تمام تر صورتحال. یوتھ کس کے ساتھ ہے اس لیے بات کرنے کی ضرورت ہے. سمندر پار پاکستانی کس کے ساتھ ہیں آپ کو پتہ ہے. ان موضوعات پر کیوں بات ہو رہی ہے. اچھا اب جناب کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی مختصر بات چیت کے بعد طلباء و طالبات نے تقریباً 50 سوالات کیے. یعنی یہ ان تمام چیزوں کے اوپر مختصر بات چیت تھی بقول ان کے. حالانکہ رپورٹ یہ ہے کہ 3.5 گھنٹے کا سیشن تھا. خیر انہوں نے کہا جی 50 سوالات کیے. جن کے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے مدلل جوابات دیے اور ہر سوال پوچھنے والے کو داد بھی دی. اس موقع پر حال تالیوں سے گونجتا رہا. ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کشمیر کے مسئلہ کے پائیدار حل کے بغیر ممکن نہیں. مغربی سرحد پر لگنے والی باڑ کے سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ بارڈر ریگولیشن پاکستان کی خود مختاری اور سیکیورٹی کے لیے اہم ہے. غیر قانونی اسپیکٹرم بشمول سمگلنگ کے لیے بارڈر کراسنگ کو آفیشیل گیٹس تک محدود کیا گیا ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کی طلبہ طلبات کے ساتھ اس ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی موجودگی میں وزیراعظم عمران خان کے نعرے لگائے گئے ہیں. وہی نیوز نے اس حوالے سے تحقیق کی. اچھا وہی نیوز اس حوالے سے تحقیق کرے گا ماشاءاللہ. حیران کن طور پر اور کسی اس خبر کے ساتھ کسی رپورٹر کا نام نہیں ہے کہ یہ تحقیق کس نے کی. وہی ٹیم کی. یہ ویب ڈیسک کی خبر ہے. ویب ڈیسک اس وقت خبر لگاتا ہے جب مختلف جگہ سے خبریں اکٹھی کر کے جوڑنی ہو تو ویب ڈیسک کے نام سے لگ جاتی ہیں. ہم بھی الحمدللہ گزشتہ کچھ 23-24 برس سے جرنلزم میں ہیں. تمام تر معاملات کا اندازہ ہے ہمیں بھی کہ ویب ڈیسک سے کیا مراد ہے. تو ویب ڈیسک کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے تحقیق کی ہے اس کے حوالے سے کہ کیا واقعی ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں سیاسی نعرے لگائے گئے ہیں. تو اس کا جواب نفی میں ملا. حیران کن بات ہے. ثبوت پیش کر دیں آپ. اور اگر واقعی اس قسم کا معاملہ ہے تو ریکارڈنگ کیوں نہ رکھ دی جائے. اگر جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے نعرے نہیں لگے اور تالیاں جو ہیں وہ بجتی رہی ہیں تاہم کچھ مخصوص لوگوں کی جانب سے ایسا یہ پروپیگنڈا ضرور کیا جا رہا ہے. اچھا اب انہیں کیوں ضرورت پیش آئی, اس ویب سائٹ کو کیوں ضرورت پیش آئی اس قسم کی بات کرنے کی. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جناب یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اچھا پاکستان کی تاریخ میں ایسے کئی کام ہوئے ہیں جو پہلے نہیں ہوئے. جیسے ہمارے موجودہ قابل احترام ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب جن کا ہمارے ہی علاقے گجر خان سے تعلق ہے. بڑے جو ہے وہ گجر خان ہے وہ ایک مردم خیز خطہ اور جناب بڑی تعداد میں یہاں سے فورسز میں جاتے ہیں جو ہے وہ عوام. اور میری فیملی کے کئی لوگ بھی جو ہیں وہ بھی فوج کا حصہ ہیں. سوال اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے بصد احترام جو ہے وہ کہ کیا اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح سے ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ڈی جی آئی ایس آئی نے باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کی ہو جس میں پھر جس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے سربراہ عمران خان نے یہ کہا ہو کہ اس پریس کانفرنس میں ان کا نام لیے بغیر ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں یا ان کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر کچھ اس قسم کی گفتگو بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہو جس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا رد عمل بھی دیا ہو. اور اس سے پہلے حالانکہ ہمارے قابل احترام ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کے متعلق انصار عباسی صاحب نے جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تو انہوں نے خبر لگائی کہ وہ تصویر بھی اپنی جو ہے وہ شائع کرنا پسند نہیں کرتے. اور اب اس کے بعد نہ صرف پریس کانفرنس ہوئی. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں انتہائی احترام کے ساتھ کہ وہ تو بالکل ان تمام تر چیزوں سے ہٹ کے تھے اور جو ان کا ایک تاثر انصار عباسی صاحب نے دیا تھا کہ کسی قسم کے معاملات کے اندر وہ نہیں ہے. تو پھر یہ تمام تر چیزیں سیاسی اور معاملات کے اوپر بات چیت کچھ سوالات جو ہے وہ بہرحال ضرور پیدا ہوتے ہیں جو کہ پاکستانی عوام اور نوجوان اپنے قابل احترام اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتے ہیں. دوسری جانب اس وقت ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کی جانب سے تمام تر سرویز اور رپورٹس کی روشنی میں عام انتخابات کے نتائج کے حوالے سے جو رپورٹس تیار کی گئیں وہ پہنچائی گئی ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر. اور وہ جو رپورٹ ہے اس کے اندر حیران کن انکشافات ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے. ایسے ماحول کے اندر بھی جی ہاں ڈیفینیٹلی یہ رپورٹس بالکل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی رپورٹ 100% صحیح ہوتی ہیں. ہمیں ان کے اوپر بڑا اعتماد ہے. بڑے ہی بہترین انداز سے یہ رپورٹس تو سروے کیے جاتے ہیں. ماضی کے اندر بھی 70 80 90 کی دہائی کے اندر تمام تر انتخابی نتائج کے حوالے سے بھٹو سے کے دور سے لے کے اور آج تک اور بالکل اب بھی ہمیں ان تمام تر رپورٹس کے اوپر بھرپور اعتماد ہے. اور یہ رپورٹس کیا بتا رہی ہیں؟ یہ رپورٹس وہی کچھ بتا رہی ہیں جو انصار عباسی صاحب جن کا انتہائی قریبی تعلق ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے گزشتہ 10 کالم آپ اٹھا کر پڑھ لیں. یہ رپورٹس وہی بتا رہی ہیں سہیل وڑائچ صاحب جن کا پاکستان کی قابل احترام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے ان کے گزشتہ 10 کالم بتا رہے ہیں. یہ رپورٹس وہی بتا رہی ہیں جو کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو
جن کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انتہائی جو ہے اچھا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، جنگ کے کالمسٹ ہیں، ان کے گزشتہ 10 کالم بتا رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات کیا ہے؟ یہ بات سب کو پتہ ہے، سب کو اس بات کا اندازہ ہے، چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستانی عدلیہ ہے، پاکستانی میڈیا ہے، تمام یہ بات کرتے ہیں کہ جناب اس وقت بلا شرکت غیر اگر کوئی پاکستان کا مقبول ترین سیاستدان ہے تو وہ عمران خان ہے، اور عمران خان کے جو مخالفین ہیں، جو مخالف گروپ ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، ایک طریقے سے وہ خبر کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کی مقبولیت اتنی ہے، اس میں کمی نہیں آئی، لیکن نواز شریف کی اتنی تھی وہ آہستہ آہستہ بڑھ گئی ہے، اور بڑھتے بڑھتے جناب عمران خان کے بڑے قریب ہو گئی ہے، 5% کا فرق رہ گیا ہے۔ یعنی یہ بات سیدھی نہیں کرتے کہ عمران خان نواز شریف سے زیادہ مقبول ہیں، اس کو گھما پھرا کر کرتے ہیں جی کہ عمران خان کی مقبولیت اتنی ہے اور نواز شریف کی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی، اور عمران خان کیونکہ جیل میں ہیں تو وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے اور نواز شریف آئیں گے۔ مطلب باقاعدہ طور پر ایک ذہن سازی، باقاعدہ طور پر ایک ماحول۔ لیکن اس کے ساتھ آج کی تو دوسری بڑی خبر ہے جس کو انتہائی بددیانتی کے ساتھ جنگ گروپ نے صرف اتنا کہہ کے رپورٹ کیا کہ جناب بلوم برگ نے کہہ دیا کہ نواز شریف نے پتہ نہیں معیشت کے حوالے سے پتہ نہیں بڑی ان کی کارکردگی ہے اور گزشتہ 30 سالوں کے درمیان انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جس خبر کو وہ چھپا کر رکھ رہے ہیں وہ خبر کیا ہے؟ جو کہ ان تمام اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ آئی ایس آئی کی رپورٹس کی تصدیق کرتی ہے اور اس اعتراف کی۔ جب آپ اس قسم کی خبروں کی جو ہے وہ ان کو رد نہیں کر رہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ گفتگو کے دوران تالیاں بھی بجیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں، اس قسم کی آپ تردید نہیں کر رہے، بلکہ میں وہ سامنے رکھ دیتا ہوں جو کہ اپنا شاہد اسلم صاحب نے اس حوالے سے جو ٹویٹ بھی کیا نا، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جو انہوں نے بات کی، شاہد اسلم صاحب نے یہ خبر شیئر کی ہوئی نیوز کی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ پہلے لوکیشن کا طریقے سے پوچھتے رہے کہ کہاں ہو، پھر سورس کا، پھر کہا اپنا خیال رکھنا، پھر خبر کو کنفرم کرتی وضاحتوں کا سلسلہ شروع ہوا، حصہ بقدر جسہ والا معقولہ خوب ٹھہرا، کیسی کیسی شاندار وضاحتیں آ رہی ہیں، ویسے کہ 99.9% خبر ٹھیک ہے، بس نعرہ نہیں لگا۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے کہا جی اس ویب سائٹ پر وضاحت خوب رہی، اور پھر نیچے جا کے لکھتے ہیں ہمارے بھائی بڑے پیارے انسان ہیں، پاکستان کے نامور شاعر مسعود صاحب کے صاحبزادے ہیں، خود ٹویٹ کیا، پھر اپنی ویب سائٹ پہ خبر چلوائی، پھر اس خبر میں خود کی کوئی ٹویٹ ہی کوٹ ہوئی، بھیا کیا کہنے، جیتے رہیے ہمارے بھائی، دعائیں، یہ بات انہوں نے کی۔ اچھا، اب اسی دوران جو ایک اور خبر جس کو پاکستانی میڈیا میں نے کہا کہ اپنے لحاظ سے اس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے، خبر کیا کہہ رہی ہے میں آپ کے سامنے اسکرین چارٹ بھی لکھ دیتا ہوں۔ ایکسپریس نے نسبتاً زیادہ بہتر طریقے سے اس کو رپورٹ کیا ہے، دیکھیے، عمران خان پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہے، بلوم برگ، یہ ہے اصل میں رپورٹ، اور یہ منگل 23 جنوری لیٹسٹ رپورٹ ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہیں، بلوم برگ، جی ہاں، اور وہ مقبولیت میں نواز شریف سے آگے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے انہوں نے رپورٹ کی جاری کی، انہوں نے کہا کہ جہاں نواز شریف سے متعلق کہا ہے کہ ان کی معاشی کارکردگی مخالفین سے بہتر ہے۔ اب یہ کیسے انہوں نے نکالی ہے گزشتہ 30 سالوں کے اندر؟ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، اس میں عمران خان کے دور حکومت کے دوران کرونا تھا، اس میں گزشتہ 1.5 برس کے دوران جو پی ڈی ایم کی کارکردگی ہے وہ شامل نہیں کی گئی کیونکہ اس کو انہوں نے طریقے سے نواز شریف کی حکومت سے نکال دیا ہے، اور حالانکہ وہ بھی تو پی ڈی ایم کی نواز شریف کی حکومت تھی، اور انہوں نے ان کے وہ عرصہ لے لیا کہ جس عرصے کے دوران دیگر بھی اس کے کئی ہوتے ہیں نا فیکٹرز، کہ اگر پیٹرول کی پرائسز کم ہوں، اگر باقی دیگر جو ہیں وہ معاملات ہوں، تو وہ آپ نے ساری ایک طرف رکھ دیں اور صرف یہ چیز آپ نے نکال لی۔ انہوں نے کہا جناب پاکستان میں کیے گئے سروے کے حوالے سے مزری انڈیکس یہ بتا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان مقبولیت میں مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف سے آگے ہیں، اور عمران خان کی مقبولیت اس وقت 57% ہے، جبکہ نواز شریف مقبولیت میں 52% پر ہے، اور نیچے جا کے کہتے ہیں کہ نواز شریف کی مقبولیت میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران اتنا اضافہ ہوا۔ یعنی آپ عمران خان کو اندر رکھ دیں گزشتہ 6 ماہ کے دوران، ملک کے اندر ایک آپ لاقانونیت پھیلا دیں، غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات، عمران خان کے اوپر 2 سے زائد کیسز ڈال دیں، بچوں کو، خواتین کو، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں گھروں کے اندر گھس کر کیا کچھ وہ آپ کے سامنے ہیں، امیدوار اٹھا لیں، انتخابی مہم نہ چلانے دیں، انتخابی جلسہ نہ کرنے دیں، کارن میٹنگ نہ کرنے دیں، ان تمام تر چیزوں کے باوجود یہاں تک کہ آن لائن جلسہ بھی نہ کرنے دیں، اور پھر بھی یہ بات سامنے آئے کہ جناب اس وقت عمران خان سب سے زیادہ مقبول ہیں، تو پھر اس پاکستان کے جو سیاسی مافیا ہے جو پی ڈی ایم پر مشتمل ہے، اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں جناب کہ مریم نواز صاحبہ سے ایک بڑی شخصیت کی ملاقات میں نے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ جناب لاہور میں بھی بالکل فارغ ہیں، جس پہ مریم نے کہا کہ ہمیں کم از کم لاہور میں تو بچائیں، اور اس کے بعد پھر کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خود انٹری ہوئی ہے اب اسٹیبلشمنٹ کی لاہور کے اندر، کیونکہ عمران خان کے خلاف بیانیہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کوئی بھی بنانے میں کسی صورت کامیاب نہیں ہوا۔ عمران خان اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ لاہور کے اندر بھی
سب سے زیادہ مقبول ہیں، اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بلے کا نشان اس وقت نہیں بھی ہے، اس کے باوجود آج کے دن ہی اگر جب الیکشن میں 2 ہفتے صرف رہ گئے ہیں، آج کے دن ہی اگر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزادانہ مہم چلانے کی اجازت دے دی جائے تو پاکستان کے اندر واحد سیاسی جماعت جو کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بنا سکتی ہے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ بصورت دیگر جو ماحول ہے پاکستان کے اندر اس وقت، کوئی بھی سیاسی جماعت 100 نشستیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور عمران خان آج بھی مقبول ہیں، اور یہ بڑا اعتراف ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور اس اعتراف کے بعد سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا صارفین عمران خان کو جیل کے اندر مبارکباد کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور پھر عمران خان کا پیغام کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔